अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन टाइम्स। ठीक है, तो जनाब आज ये हमारा पांचवा क्लास है पाकिस्तान अफेयर के हवाले से। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह आप लोगों का सी एस एस एंड पी एम एस का जो सलेबस है, तो दोनों के लिए यही तमाम टॉपिक्स जितने भी है ये हाईली रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनाब के आप लोगों के पास जो टॉपिक्स है, मैं आप लोग को जस्ट एक ब्रीफ व्यू देना चाहूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अभी पाकिस्तान में 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया है। ठीक है, ये पीडीएफ जब मैंने बनाया था तो उस टाइम सिर्फ 26 अमेंडमेंट थे, लेकिन अभी 27 भी आया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताते चलूँ कि ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जैसा कि 9th वन, 11th वन, 15th वन। इसको असल में ना इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई, बट वो जो प्रोसीजर था ना उसको तो कुछ हद तक फॉलो किया गया। मतलब कभी नेशनल असेंबली से, कभी सेनेट से, लेकिन जब प्रॉपर अमेंडमेंट ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको तो काउंट हमने करना है। तो अगेन इसमें 9th अमेंडमेंट, 11th अमेंडमेंट एंड 15th अमेंडमेंट असल में दे कुडंट पास बाय बोथ हाउसेस। लेट सपोज एक को सेनेट ने पास किया, अगले को नेशनल असेंबली ने पास किया। तो जब से सेनेट ने पास किया तो उसने तो बाद में नेशनल असेंबली ने उसको काट दिया, या अगर नेशनल असेंबली ने पास किया तो सेनेट ने आगे उनको डिस्कार्ड किया। आप लोग इसको यूँ समझ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट 7 अमेंडमेंट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोग देख ले 8वां, 9th वन एंड 10th अमेंडमेंट, ये जनाब आप लोगों के यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये ज़ियाउल हक साहब के टाइम में। जबकि आप लोग आगे देख सकते हैं आपके पास जो 11th अमेंडमेंट है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम में। ठीक है, तो असलम ये मैंने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला काम भी यहाँ पे बहुत आसान किया। बस आप क्लासेस लेते रहे। ठीक है, और एंजॉय, बाकी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा तमाम सब्जेक्ट के हवाले से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सब्जेक्ट से, लेकिन यही टॉपिक आपको पोल साइंस में भी मिलेगा, यही टॉपिक्स आपको पाकिस्तान अफेयर में भी देखने को मिलता है। काफ़ी एकेडमीज इस तरह के टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं, बट इंशाल्लाह आई विल डू जस्टिस विद यू। ठीक है, एंड आई विल नॉट वेस्ट यूर टाइम एज वेल एज आई विल नॉट मतलब मिस ऑल मतलब दोज टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट 7 अमेंडमेंट जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम में, जबकि 8, 9 एंड 10 ज़ियाउल हक साहब के टाइम में, जबकि 11th अमेंडमेंट जो है वो आपके यहाँ बेनज़ीर भुट्टो मुहतरमा के टाइम में। ठीक है, लेकिन मैं आगे आपको बताते चलूँ तो आगे जो अमेंडमेंट्स है, ठीक है, जैसा कि 12th अमेंडमेंट है। ठीक है, तो 12th अमेंडमेंट में आपको बताते चलूँ कि 12th अमेंडमेंट नवाज शरीफ साहब के टाइम में पास हो गया था। आगे अगर मैं आपको बताते चलूँ जनाब, तो आपके पास 13 से लेके 16 अमेंडमेंट तक ये भी नवाज शरीफ साहब के टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुए हैं। उसके बाद 17 अमेंडमेंट है, तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम में इसको पास किया गया था। जबकि आगे बताते चलूँ 18 अमेंडमेंट आपको पता है ये पीपल्स पार्टी के दौर में, इस पे हम अलग से क्लास लेंगे। और बाकी 21 से लेकर 24 तक आगे मैं इस पे बताता हूँ। जैसा कि 21 में आई थिंक सो फाटा मर्जर था। ठीक है, नहीं 25th में, हाँ फाटा मर्जर था, यस ठीक है। अच्छा, 21 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र है। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स का यहाँ पे मतलब डिस्कशन है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि 25th अमेंडमेंट था, तो 25th अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट में इस बिल को पास किया था ताकि फाटा जो है एक्स पार्टा अभी चूंकि केपी का हिस्सा है। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं कि पार्टा फाटा केपी में बात एक है ना, पार्टा मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, एक है पार्टा, एक है फाटा, फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। ठीक है, उसके बाद आपको बताते चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, इसमें आपके पास बुनियादी उसूल होते हैं, बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं, डेट गाइड स्टेट, जो स्टेट को गाइड करता है। ठीक है,
اور آپ کو بتاتے چلوں کہ اینڈ اٹس ڈفرنٹ آرگن ہاؤ دے شوڈ ورک. تو کانسٹیٹیوشن کا کام یہی ہے کہ اس نے آپ کے ہاں آپ نے کانسٹیٹیوشن آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس قانون کا ایک بک ہے، لا کا ایک بک ہے، جس میں آپ کے پاس کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، پرنسپلس ہوتے ہیں، اور ان پرنسپل کے مطلب واسطے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو چلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آرمی، جوڈیشری، ایگزیکٹو یا باقی آپ کے پاس جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ہاؤ دے ول آپریٹ، ہاؤ دے شوڈ ورک، ٹھیک ہے. تو جناب یہ آپ کے پاس رائٹ ناؤ آپ یوں سمجھے کانسٹیٹیوشنل لا میں ایک ایک آرٹیکل، یہ میں شاید آپ کو اسی کلاس میں بھی ڈیٹیل میں سمجھا سکوں، لیکن فرسٹ آف آل آپ کو تو پتہ ہو کہ بھائی ابھی تک 27 امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اس کا پتہ چلا، پھر اس میں جو 18 امینڈمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، 25 بہت امپورٹنٹ ہے، 13 بہت امپورٹنٹ ہے، 17 بہت امپورٹنٹ ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میں باقی سبجیکٹس میں بھی ان پہ بریف دوں گا. رائٹ ناؤ آپ کو جو جتنا میں سمجھاتا ہوں آپ کا فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی کوئی بھی اکیڈمی آپ کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائے گا، اس ڈیٹا کو بھی میں نے ملٹیپل سورسز سے کمپائل کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں جناب کہ آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کلازز ہیں، جیسا کہ آرٹیکل 1 8 سے لے کے، یہ پوائنٹ آپ لکھ لیں، آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک بنیادی انسانی حقوق کا ذکر ہے. آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک یہ آپ کے پاس تقریباً 20 آرٹیکلز بن جاتے ہیں، جس میں بنیادی انسانی حقوق کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. مطلب اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کے علاوہ مطلب جنڈر ایکویلٹی کے حوالے سے چیزوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ فورسٹ لیبر، سلیوری، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا مطلب یہاں پہ ممانعت ہے. باقی جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق کے جو انسان کے بیسک نیڈز ہے اس کے حوالے سے ان آرٹیکلز میں چیزوں کا مطلب ذکر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں جناب کہ آپ کے پاس آرٹیکل 25 یہی ہے کہ اکویلٹی فار آل. تو اس ملک میں یہ کیا ہوا یار، کیا مسئلہ ہے، ایک منٹ، جسٹ اے منٹ. پتہ نہیں یہ کیا ہوا اسلم صاحب، جسٹ اے منٹ، جسٹ اے منٹ. آئی مائی آڈیبل؟ یس سر. اوکے، آپ کے سامنے سلائڈ اوپن ہے؟ نو سر، آپ کی چیٹ اوپن ہے سر. ابھی اوپن ہے؟ نو سر. ابھی بھی اوپن نہیں ہے؟ نو سر، چیٹ اوپن ہے سر. اوکے بس. سہیل خان نو. اوکے اوکے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. بس یار یہ آپ کے اچھا، لیٹ می چیک اٹ کہ کیا مسئلہ بنا، پتہ نہیں اچانک. ابھی اوپن ہے؟ نو. ابھی تو اوپن ہے. اب اوپن ہو گیا سر. ٹھیک ہے. اچھا، آگے سنیں شاباز. اچھا یہاں تک تو امید ہے کہ آپ کو چیزوں کو سمجھ آیا ہوگا. اچھا میں آگے بتاتے چلو، ٹھیک ہے. اچھا آپ سر آگے یہاں پہ. جی. ہم یہ پوائنٹ پڑھ رہے تھے 8 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہے سر. بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے، ٹھیک ہے. اس پہ میں آگے ون بائی ون آپ کو بھی بتاؤں گا. یہ تو میں آپ کو جیسے ایک مطلب ایک ویو دیتا ہوں، ایک جسٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کا سمجھ آئے. باقی یہ بنیادی پوائنٹس ہے، اس پہ میں آپ کو آگے مطلب آپ بے فکر رہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اس پہ آپ کو ایک دفعہ سمجھ آئے کہ بھائی واٹ از دس، یہ چیزیں ہے کیا. باقی ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے تو میں آپ کو دوبارہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق ہے، ٹھیک ہے. بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے؟ ہر بندے کو مکان چاہیے، گھر چاہیے، بیوی چاہیے، کھانا چاہیے، صاف پانی چاہیے، اسکول چاہیے، کالج چاہیے، ہیلتھ چاہیے، بنیادی انسانی حقوق ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل 25 میں کیا ہے کہ ایکویلٹی فار آل، تمام انسان، تمام پاکستانی جو ہے اس ملک میں وہ ایکول ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے آرٹیکل 238 میں یہ ایک پروسیجر ہے کہ
According to Article 238, Constitution may be amended by an act of Parliament, which means that it would follow a similar procedure as that of passing a bill. आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 238 में इस बात का जिक्र है कि मुल्क में जब भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा या कोई भी बिल पास होगा, तो इसके हवाले से जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 238 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25A जो है, आर्टिकल 25 सबसेक्शन ए, एक्सेस टू एजुकेशन। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन में 5 साल से लेकर 16 साल तक बच्चों को मुफ्त तालीम प्रोवाइड किया जाएगा, ये बात मेंशन है। ठीक है। कि आइन में मतलब ये आप इसको यूँ समझे कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक आप इसको यूँ समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 25 इक्वलिटी फॉर ऑल, आर्टिकल 25A एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है। तमाम लोगों को तालीम का जो हक है वो मिलना चाहिए, मिलेगा भी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये पाकिस्तान के आइन में इस बात का मेंशन है। उसके बाद आपके पास आर्टिकल 8 में, आपको पता है कि आपके पास आर्टिकल 8 में नो रूल अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट, के मुल्क में कोई भी ऐसा कानून पास नहीं होगा जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ होगा। ठीक है। उसके बाद एक और बात बताते चलूँ कि पाकिस्तान के आर्टिकल 9 में इस बात का जिक्र है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हर इंसान को ज़िंदगी जीने का हक हासिल है। तो हर बंदे को मतलब ये फ्रीडम है कि अपने लाइफ को, ठीक है, और अपनी लिबर्टी को वो एंजॉय कर सके। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 में इस बात का मेंशन है कि फ्रीडम ऑफ मोमेंट, आप मुल्क के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, किसी भी सूबे में आप जा सकते हैं। कुछ जगह है जहाँ पे आप नहीं जा सकते। मतलब एक जगह पे लेट सपोज एटॉमिक बम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वहाँ पे भी जाना है, एटम बम देखना है, क्योंकि डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप पूरे मुल्क में किसी भी जगह पे आप लैंड ले सकते हैं, किसी भी जगह पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 में फ्रीडम ऑफ असेंबली या राइट टू असेंबली। ठीक है। आप अपने लिए एसोसिएशन बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं। ठीक है। एंड सो ऑन। उसके बाद आर्टिकल 20 में इस बात का जिक्र है कि मुल्क में हर बंदे को ये आज़ादी हासिल है कि वो किसी भी मज़हब, मतलब किसी जगह पे, मतलब मजहबी आज़ादी, आप अपने चर्च में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, गिरजे में जा सकते हैं, सिनागॉग में जा सकते हैं। ठीक है। तो इसके हवाले से चीज़ें हैं। उसके बाद आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में यही है कि पाकिस्तान का जो सरकारी मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कौन सा मज़हब है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39, मैंने आपको ऊपर 38 का बताया, 38 था शायद, एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और कोई भी बिल जब पास होगा तो वो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। इसका मतलब यही है कि अगर आपने कोई बिल पास करना है तो बिल नेशनल असेंबली में भी जनरेट हो सकता है, बिल सूबाई सेनेट में भी जनरेट हो सकता है। जब दोनों हाउसेस से बिल पास होगा तो फिर वही बिल सदर पाकिस्तान के पास जाएगा, और वहां से जब पास होगा, ये हाँ मैंने सही बताया, 238। ठीक है। 238 एंड 239, 238 में प्रोसीजर बताया है, जबकि 239 में इस बात का मेंशन है कि पाक के कोई भी हाउस हो, मतलब नेशनल असेंबली से अगर किसी एमएनए ने बिल को पेश किया, या सेनेट से अगर किसी मतलब सेनेटर ने बिल को पेश किया, तो अगर वो बिल दोनों हाउस इसको एक्सेप्टेबल हो तो डेफिनेटली वो बिल पास होगा, हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ बुनियादी आर्टिकल्स थे, उसका मैंने आपको जिक्र किया। ठीक है। उसके बाद जनाब मैं आगे आपको कुछ चीज़ों का बताते चलूँ। ठीक है। कि जितने भी हमारे पास अमेंडमेंट है, जैसा कि फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, ठीक है, इसके हवाले से यहाँ पे तो मैंने चीज़ों का मेंशन किया है। इसके बाद जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ, ये आपको सीएसएस में तो एज सच नहीं पूछेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक से आपको ये पीडीएफ मैंने भेजा है, आप अपने लिए खुद से स्टडी करना चाहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आई हैव टू टीच, बस मैंने आपको डेटा दिया। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ये अमेंडमेंट क्यों हुआ था, ये अमेंडमेंट, हाँ 18 में पूछा जा सकता है।
26 और 27 पे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको ये भी समझाना है कि जब मुगल्स आए थे ना, सॉरी ब्रिटिशर, ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश राज था या जो ब्रिटिश एम्पायर था, तो वो हिंदुस्तान में क्यों सक्सीड हुआ था, मतलब उनको क्यों कामयाबी मिली थी। तो आपको पता है कि उनके पास सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी था, जबकि मुगल के पास टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि उन्होंने उनके पास स्ट्रांग नेवी भी, टेलीफोन भी, टेलीग्राफ भी, रेलवे का निज़ाम भी, उसके अलावा उनके पास टैंक तो बंदूक भी, मतलब वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। तो इसी वजह से जो मुगल बादशाह थे वो तो अयाशियों में मगन थे, वो तो फजूल कामों में इन्वॉल्व थे। इसी वजह से ब्रिटिश सक्सीडेड हो गए। उसके बाद उनके पास कम्युनिकेशन मवासिलात का बहुत बेहतरीन निज़ाम था, ठीक है। मतलब रेलवे था, टेलीग्राफ था, बाकी उन्होंने, आपको पता है, मलाकंड का एक नहर है जो कि सवाबी पे निकला है ना, मतलब सवाबी के काफ़ी ज़मीनों को वो सैराब करता है। आपको पता है कि वो ब्रिटिश टाइम पे उसको बनवाया गया था। क्योंकि यहाँ पे जो सवाबी का मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि आबाई इलाका है, मुझे पता है, इसी वजह से एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पे तमाम जो फसलें हैं ना, जो ज़मीनें हैं, वो उसी पानी की वजह से सैराब है, मतलब फसल को वहाँ से पानी मिलता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने ये कैनाल्स क्यों बनाए थे, ताकि भाई यहाँ पे आप पाशी का निज़ाम बेस्ट हो, ताकि फसलों को उगाया जा सके, उन फसलों को बाद में इंग्लिस्तान, इंग्लैंड को या यूके को, मतलब वहाँ पे रेलवे से या समुंदर से, मतलब अरेबियन सी देन टू एंड ऑफ पैसिफिक एंड देन टू सो ऑन यूरोप, ठीक है। तो आपको पता है कि मुगल जो थे वो तो दिल्ली के हद तक फिर लिमिटेड हो गए थे। वो भी आपको पता है कि वो तो सारा दिन अयाशियों में, नाच गाना में, और बाकी लस्ट में, हवस में, शादियों में, इस तरह के कामों में वो बिजी थे। उनके पास स्ट्रांग नेवी भी था, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत के पास। जबकि अनफॉर्चुनेटली जो मुसलमान थे, मुगल बादशाह थे, तो भाई तो मैंने बताया ना कि वो बस बिजी थे बाकी कामों में। तो इसी वजह से तो जब उन दोनों के दरमियान स्कफल हुआ, फाइट, तो डेफिनेटली मुसलमानों ने या मुगल जो थे, उनके पास तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था, ठीक है। आपको वो मैंने सर सैयद अहमद खान के वक़्त में भी बताया है, शेख अहमद सरहिंदी के हालात आप देख ले। वैसे उस टाइम तो खैर ये लोग इतने पीक पे नहीं थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन आप देख सकते हैं कि औरंगज़ेब के बाद या शाह वलीउल्लाह के बाद, लेकिन मेनली आप जो मतलब 1885 से लेके 1947 तक, अगर आप हालात को देख लो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये तो इनिशियल वक्त की मतलब यहाँ पे जिक्र है, जो कि आप समझ सकते हैं कि 1857 में जो जंग आज़ादी थी उस टाइम से आप लेके, लेकिन मैं उससे पहले भी आपको बताऊंगा कि मुगलों का डिक्लाइन तो एज सच यहाँ पे हुआ। लेकिन 18 से मतलब उन्होंने तो प्रॉपर ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में आई थिंक सो उसको बनवाया था। लेकिन बाद में उन्होंने हर डिपार्टमेंट में या हर जगह पे वो उन लोगों ने मतलब सीप कर गए थे, मतलब हर जगह पे वो लोग दाखिल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आपको बताते चलूं कि आपको पता है कि उनके पास मिलिट्री पावर भी था, गन्स भी थे, रेलवे का निज़ाम भी बहुत हद तक बेस्ट था। उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी था, मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी हो, आज अमेरिका को या इसराइल को मुसलमान मुल्क क्यों शिकस्त नहीं देख सकते। तो भाई उनके पास टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है, ठीक है, गोल्डन डोम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब टेक्नोलॉजी में, स्टेल टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ों में वो लोग आगे हैं। तो बाय डेफिनेटली अगर आप इतने मजबूत होंगे तो डेफिनेटली आपको कौन शिकस्त देगा, ठीक है। लेकिन मुसलमानों को देख ले तो वो आजकल बिल्डिंग बनाने में बिजी है, अयाशियों में मगन है। तो इसी वजह से मुसलमान जो है हमेशा से इन चीज़ों में तो पीछे नहीं थे। लेकिन रिसेंट पास्ट में अगर हम देख ले तो वेस्ट या जो ग्लोबल नॉर्थ है वो इसी वजह से आगे है क्योंकि उनके पास इन तमाम चीज़ों में मतलब डोमिनेंसी है, ठीक है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताते चलूँ यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स कि ब्रिटिश इसी वजह से कामयाब हुए मुग़लों को शिकस्त देने में, कि क्योंकि उनके पास ये स्किल्स भी थे। उसके बाद अगर आपको मैं यहाँ पे चीज़ों का बताते चलूँ जनाब, ऊपर, हाँ, अच्छा,
آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامک پاور بھی تھا، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ پریس بھی ان لوگوں نے ایجاد کیا تھا۔ پورے دنیا میں ان لوگوں نے کالونیز بنائے تھے، اس کے بعد ان کے پاس کمیونیکیشن سسٹم بہت فنکشنل تھا، ریلوے کا نظام تھا، بیوروکریٹک نظام تھا، پولیس کا بہت اچھا نظام تھا، ملٹری کے پاس گنز تھے، بارود، اس کے بعد ان کی انسٹیٹیوشنلائز پالیسیز تھی، جبکہ مسلمان بادشاہ جو تھے، مغلز جو تھے، تو وہ تو بس مطلب اگین وہی بات کہ ان کے پاس نہ کوئی پراپر اسٹرکچر تھا، نہ میرٹ کا نظام تھا، نہ کوئی پراپر آرمی، نہ کوئی پراپر پولیس، ٹھیک ہے۔ اور باقی وہ لوگ بزنس میں بھی بہت آگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ملیٹری پاور، اکنامک، بزنس میں بھی وہ لوگ ماشاءاللہ بہت پیک پہ تھے۔ باقی ایجوکیشن میں جس طرح وہ لوگ آج بھی بہت آگے ہیں، تو اس ٹائم بھی وہ لوگ ایجوکیشن میں آپ لوگ دیکھ لے، آپ ٹیکنالوجی میں دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اس ٹائم پہ بھی بہت آگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1800 کا جو سال تھا نا، 1800 جو سینچری ہے، تو اس ٹائم جو برٹش امپائر تھا وہ بہت پیک پہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں نے کچھ اس سوال پہ تو آپ یہی پوائنٹس آپ لکھیں گے، اس کے علاوہ باقی کچھ ہے نہیں، تو میں نے آپ کو کیا سمجھانا ہے، لیکن آج کل اس پہ تو ایسے سوالات نہیں آتے، لیکن میں نے آپ کو کنسیپٹ بتانا تھا تاکہ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کو پتا ہو۔ آپ کو میں نے دو آرٹیکل سمجھائے، آرٹیکل 238، آرٹیکل 239، ٹوٹل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 27 ہے، اس میں 9، 11 اور 15، 9، 11 اینڈ 15، یہ مطلب بہت ہاؤسز سے یہ مطلب سکسیسفلی کامیاب نہیں ہوئے، مطلب پاس نہیں کیے گئے۔ باقی آپ 1 سے 7 تک ذوالفقار علی بھٹو نے کرائے تھے، 8، 9، 10 ضیاء الحق صاحب نے، 11th ون بے نظیر بھٹو، 12، 13، 16 یہ آپ کے نواز شریف صاحب نے، 17 مشرف صاحب نے، 18، 19، 20 پی نے۔ باقی ملیٹری کورٹس، پھر نواز شریف صاحب حکومت میں آیا 2018 میں، آپ کو پتہ ہے۔ اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں 25th امینڈمنٹ کو پاس کیا گیا تھا، فاٹا بیکم پارٹ آف کے پی کے، اس کا نام بھی بعد میں چینج کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کچھ بنیادی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس کے بعد کچھ آرٹیکلز کا بتایا، 25 کا، 25A کا، 8 کا، 9 کا، آرٹیکل 15 کا، 16 کا، 20 کا، 2 کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اگر میں امینڈمنٹس کا بتاتا چل میں ایک ایک لفظ بتاتا ہوں، کانسٹیٹیوشنل لا میں یہ چیزیں میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں گا۔ 12 مطلب یہ جو 12th امینڈمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں پاس کیا گیا تھا؟ کریٹڈ اسپیڈی ٹرائل کورٹ فار مطلب 3 ایئرس، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب کوئی بھی کرائم ہو تو اس کو مطلب کم سے کم 3 سال کے اندر اندر مطلب کسی بھی کرمنل کا جو پروسیڈنگ ہوتا ہے، خاص کر ہینیس کرائم جو کہ مطلب ریپ کے کیسز ہو، دہشت گردی کے دفعات ہو، ہائی ٹریجن کے مطلب واقعات ہو، تاکہ ان کا ٹرائل کم سے کم 3 سال کے اندر ہو، تو اس امینڈمنٹ کو اس لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 14 امینڈمنٹ، 14 امینڈمنٹ کو کیوں کیا گیا تھا؟ الاؤڈ ممبر آف پارلیمنٹ ٹو بی ڈسمسڈ ایف دے ڈیفیکٹ، مطلب آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 14 امینڈمنٹ میں مطلب 14 امینڈمنٹ کو اس لیے پاس کرایا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی ممبرز آف پارلیمنٹ ہے یا پارلیمنٹیرینز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو ان کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی خرابی ہو، کوئی مطلب یا وہ اگر ہارس ٹریڈنگ میں انوالو ہو، مطلب اگر انہوں نے اپنا ضمیر بیچا پیسوں پہ یا اپنا ووٹ بیچا، ٹھیک ہے، یا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہارس ٹریڈنگ، پلی بارگیننگ، یہ تو سینٹ کے الیکشن میں ویسے بہت کامن ہے پاکستان میں۔ اس کے بعد 15 امینڈمنٹ جو ہے، تو 15 امینڈمنٹ اس لیے پاس کیا گیا تھا، بل ٹو امپوز شریعہ لا ایز اے سسٹم آف لا آف دا لینڈ۔ اس بل کو اس لیے پاس کیا گیا تھا کہ مطلب پاکستان میں جب بھی کوئی بھی بل پاس ہوگا تو وہ آئین کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، اسلام کے مطابق ہوگا۔ 16 امینڈمنٹ کو اس لیے پاس کیا گیا تھا، انکریز دا ٹرم اپوائنٹڈ فار کوٹا سسٹم ایز پر 1973 کانسٹیٹیوشن فرام 20 to 40 ایئرس، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس میں یہی تھا نا کہ انکریز دا ٹرم اپوائنٹڈ فار کوٹا سسٹم ایز پر 1973 کانسٹیٹیوشن فرام 20 ٹو 40 ایئرز۔ اچھا، آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کے لیے 25 سال کا ایج ہے، جبکہ صدر کے لیے 30 سال کا ایج ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ سینیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی 30 سال ہے، لیکن جب نیشنل اسمبلی کا اگر کوئی بندہ ہو یا بندی ہو تو اس کے لیے 25 سال منیمم ایج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آرٹیکل 3839 تو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ 9 کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس لیے پاس کیا گیا تھا، بل ٹو امپوز شریعہ لا ایز اے سپریم لا آف دا لینڈ۔ دا بل واز پاسڈ بائی سینٹ بٹ couldn't نیور بی پاسڈ بائی نیشنل اسمبلی اوئنگ ٹو۔ تو بھائی جب اس بل کو پاس نہیں کیا گیا تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں، ہم اس پہ کیوں ٹائم ضائع کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو بل ہے، ٹھیک ہے، مارچ 1987 میں یہ جو 10th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، فکسڈ انٹرول پیریڈ بٹوین سیشن آف دا نیشنل اسمبلی ٹو ناٹ ایکسیڈ، ٹھیک ہے، تو اس کو 160 سے کم کیا گیا تھا، 130 تک ان کو لایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب اتنا گیپ آ سکتا ہے، اس سے زیادہ گیپ نہیں ہوگا۔ مطلب پہلے اگر 160 دن کا تھا تو یہاں پہ 130 ڈیز کا مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگین میں نے کہا نا کہ بس یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آنا چاہیے، لیکن جو امپورٹنٹ ون ہے وہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی سمجھاؤں گا۔ یہاں پہ یہ کچھ سلائڈ مسنگ ہے، تو پھر بعد میں نے ان کو بنایا، ٹھیک ہے۔ ابھی یس 18 امینڈمنٹ، 18 امینڈمنٹ پہ میں آپ کے پاس الگ سے ایک کلاس لوں گا، لیکن 18 امینڈمنٹ میں جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کو منی کانسٹیٹیوشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ کچھ کتابوں میں آرٹیکل 103 ہے، کچھ میں 102 ہے، اس کو منی کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے۔ صدر کے اختیارات کو کم کیا گیا تھا۔ پہلے جو صدر جب بھی چاہتا تھا نیشنل اسمبلی کو ڈسمس کرتا تھا، لیکن اس میں اس بات کو ختم کیا گیا، اور جس نے بھی اسمبلی کو تخلیل کیا یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا تو آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریجن مطلب غداری کے مقدمات اس بندے پہ لاگو ہوں گے۔ اسی وجہ سے مشرف صاحب کو آرٹیکل 6 کے مطلب تھرو اس کو مطلب ہائی ٹریجن کے کیس میں ڈالا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلو کہ اس میں صوبوں کو اٹانومی مل گئی، مطلب صوبوں کو اختیارات مل گئے تھے۔ 7th NFC ایوارڈ پاس کیا گیا تھا۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈون ٹائم کے چینل پہ وہ واٹس ایپ گروپ میں کہ آپ کے پاس جو کے پی کا جو بجٹ ہے وہ 658.4 ہے، آئی تھنک بلین روپیز ہے۔ تو سب سے زیادہ پیسہ میرے خیال میں 51% پنجاب کو ملتا ہے، 24% سندھ کو ملتا ہے، 14 پوائنٹ سم تھنگ کے پی کو ملتا ہے، باقی 9%۔ یہ ویسے ہے لیکن اس میں صرف پوائنٹس کا، بس رفلی آپ اس کو یوں سمجھے، 51% پنجاب کو، 24 سندھ کو، 9%، 14 کے پی کو، 9% بلوچستان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بنایا گیا تھا، اس میں چیف منسٹر ہوں گے تمام صوبوں کے، پرائم منسٹر ہوں گے، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اگر صوبوں کے درمیان یا وفاق صوبوں کے درمیان کسی بات پہ ایشوز ہوں گے تو بائی CCI کا یہی ڈومین ہے کہ وہ ان پرابلمس پہ کام کرے گا اور ان پرابلمس کو سالو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ CCI کا کام ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن بھی بنایا گیا تھا، پارلیمنٹری کمیٹیز بھی بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس میں سب سے زیادہ اختیارات جو تھے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیے گئے تھے، جبکہ صدر کو ٹیٹولر مطلب ٹیوٹولر یا مطلب برائے نام، جس کے پاس اتنا کچھ خاص اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت یا دبدبا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 18 امینڈمنٹ ہے، لیکن 18 امینڈمنٹ پہ میں نے آپ کے ساتھ الگ سے انتہائی ڈیٹیل کلاس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 21 امینڈمنٹ ہے، تو 21 امینڈمنٹ ملیٹری کورٹس، بس ایک بات آپ کو یاد آنا چاہیے کہ ملیٹری کورٹس جب بنائے گئے تھے 2 سال کے لیے، بعد میں اس میں ایکسٹینشن بھی کیا گیا تھا۔ یہ جب APS پہ اٹیک کیا گیا تھا نا، تو اسی وجہ سے پاس کیا گیا تھا۔ راہیل شریف صاحب اس ٹائم آرمی چیف تھے۔ اس کے بعد 23 امینڈمنٹ، تو اگین ملیٹری کورٹس جو تھے تو ان کو 2 سال کے لیے اور ایکسٹینشن دیا گیا تھا، تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد 24واں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگین آپ کو میں نے بتایا نا کہ کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ لیسٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن چل ٹھیک ہے۔
بنیادی پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتا دیے، یہی پوائنٹس آپ کو کانسٹیٹیوشنل لا میں بھی ایز اٹ از لکھنے ہیں، باقی وہ آپ سے زیادہ یہی پوچھے گا کہ بھائی اس امینڈمنٹ کو کیوں مطلب کس پرپس کے لیے. تو آپ کو بس جب پتہ چل گیا تو اس میں باقی کیا بچتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو اسلم سمجھ آ جاتا ہے. یس سر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ 24واں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب پاس کیا گیا تھا؟ تو اس میں جناب یہی تھا کہ آپ کے پاس جو اکائیاں ہے مطلب صوبے جو ہے، ٹو الاؤ الیکشن ٹو بی ہیلڈ آن پروونشل ریزلٹس آف سینسس، ٹھیک ہے، مردم شماری کو کہا جاتا ہے. ریلوکیشن آف نیشنل اسمبلی سیٹس امانگ فیڈریٹنگ یونٹس اینڈ allowing الیکشن کمیشن یا اتھارٹیز ٹو اپڈیٹ باؤنڈریز آف constituencies بیسڈ آن پروویژنل رزلٹ آف 2017 سینسز آف پاکستان. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوگا تو آپ کو پتہ ہے ان سے پہلے ایک دفعہ مردم شماری کیا جاتا ہے. ویسے پہلے آئی تھنک سو 10 سال کا گیپ تھا، لیکن اس دفعہ تو فرسٹ ٹائم ڈیجیٹل سروے بھی کیا گیا. اس دفعہ یہ جو 24 کا الیکشن تھا، 8 فیب کو 2 سال مکمل ہوں گے. تو آئی تھنک 2023 میں 2023 میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو لاسٹ جو ڈیجیٹل سینسس ہے اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے یہ آبادی کے حساب سے کنسٹیچوئنسیز بنتے ہیں، مطلب حلقے تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے تاکہ حلقہ بندیاں ہو. اس کو ڈی لمیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. ڈی لمیٹیشن کیسے کہا جاتا ہے؟ حلقہ بندیوں کو. ٹھیک ہے، مطلب ثوابی میں پہلے مجھے جہاں تک یاد ہے NA 12 تھا، ابھی اس دفعہ NA 19 تھا، 19 تھا 20. اس طرح سوات میں الگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سینسس کی وجہ سے بھی، پاپولیشن میں اضافے کی وجہ سے بھی، ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے بھی، خلقہ بندیوں کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 26 امینڈمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے، الیکشن کمیشن پاور ڈپیوٹیڈ ٹو چیف الیکشن کمشنر. ٹھیک ہے، اور اس کی ایج 65 سے اضافہ کیا گیا 68 میں. اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو عام ہوئے تو ان کے ایج میں 62 سے لے کے 65 تک اضافہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. 25 امینڈمنٹ اگر میں بتاؤں تو 25 امینڈمنٹ جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا مرجر ود کے پی کے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم فاٹا کے اپنے سیٹس ہوتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں بھی اس کو آئی تھنک 10 سال کے بعد اس کو پھر بعد میں یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ تمام چیزیں اس کو ختم ہونا ہے. لیکن 25 امینڈمنٹ میں فاڈا بیکم پارٹ آف کے پی کے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے 26 امینڈمنٹ میں کیا ہوا کہ جو سیٹس تھے تو 16 سے لے کے 24 تک اس میں اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اور ٹرائبل جو سیٹس تھے تو ان کو 12 ریٹین کیا گیا، مطلب صوبائی اسمبلیوں میں اضافہ کیا گیا 8 سیٹس کا. سینٹ میں آپ کو پتہ ہے پہلے 104 سیٹس تھے، اب بعد میں 100 بنے. ابھی نہیں 100 تھے، ابھی 96 ہے، ابھی 96 ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بنیادی پوائنٹس ہے. سینٹ میں آج کل 96 ممبر ہے، مطلب سیٹس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ یہاں پہ اسلم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کچھ بنیادی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جو پاکستان میں جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل 3rd کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹینشن کے حوالے سے تھا، مطلب قید کے حوالے سے یا کسی کو آ، مطلب پریونٹیو ڈیٹینشن اس کے مطلب 1 منتھ سے آ، ان کو 3 مہینے ڈیوریشن تک اس میں اضافہ کیا گیا تھا. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ ہے کہ احمدی جو تھے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور جو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو اس میں ملک کا جو نیم ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا. یہ جو چوتھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو یہ کب پاس کیا گیا تھا؟ 1975 میں. ڈکریڈ ایڈیشنل سیٹ فار مائنارٹیز، تو یہ مطلب مائنارٹیز کے لیے جو نیشنل اسمبلیز ہے
تو ان کی سیٹس میں اضافہ کیا گیا تھا. تو یہ فورتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سیکنڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں مائنار قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو 20 کا بھی بتایا. ابھی یہ تو میں نے آپ کو ایک جسٹ اسکیچ بتایا. ابھی آپ کا کام ہے کہ 26 27 پہ میں نے زیادہ فوکس کرنا ہے. باقی یہ تو آپ کو میں نے ڈیٹیل دینا تھا، نالج تھا، وہ تو میں نے آپ کو بنیادی طور پہ بتایا. آپ کا کنسیپٹ کچھ حد تک میں نے بنایا. ٹھیک ہے. اگین 23rd امینڈمنٹ میں آپ کو بتایا نا کہ یہ بھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے کافی ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ 13 امینڈمنٹ. تو 13 امینڈمنٹ میں کیا تھا؟ 13 امینڈمنٹ میں یہی تھا کہ اس کو نواز شریف صاحب نے پاس کیا تھا. کیونکہ نواز شریف صاحب سے پہلے کون تھے؟ مطلب آپ یوں سمجھے کہ مطلب بے نظیر بھٹو کا حکومت آپ کو پتہ ہے کہ 1988 سے لے کے 1990 تک. لیکن بعد میں امینڈمنٹ کی بات یہاں پہ نا، تو آرٹیکل 58(2)B ہمیشہ سے پاکستان کے گورنر جنرل یا جو ضیاء الحق صاحب تھے یا باقی جو غلام اسحاق خان یا باقی جتنے بھی مطلب پریزیڈنٹس آئے، تو انہوں نے 58(2)B کو استعمال کیا. اور نیشنل اسمبلی کو وہ لوگ جس ٹائم چاہتے تھے ان کو ڈیزالو کر سکتے تھے. یہ آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 62 اینڈ 63، 62 اینڈ 63 میں یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو یا بندی ہو، اس کا صادق اور امین ہونا بہت لازمی ہے. اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو بھی 2018 میں آئی تھنک سو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بس یہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں یہ بھی تھا پہلے کہ صدر آرمی چیف کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو یا باقی لوگوں کو وہ اپوائنٹ کر سکتا تھا انڈر دا ایڈوائز آف پرائم منسٹر آف پاکستان. تو آج بھی صدر یہ ان تمام لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن ایڈوائس کون دے گا؟ مطلب شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کو بتائے گا کہ آپ نے اس بندے کو آرمی چیف لگانا ہے، اس کو DGI لگانا ہے، اس کو آپ نے یہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگانا ہے. آج کل یحییٰ آفریدی صاحب ہے. تو یہ اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب آئے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے جتنے بھی کام تھے تو ان کو ریورس بیک کیا. کیونکہ وہ تو ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتا تھا. تو اس نے صدر کے اختیارات کو کم کیا، دوبارہ پرائم منسٹر کو امپاور کیا. اور یہ جو آرٹیکل 58(2)B کا غلط استعمال تھا تو ان کو بھی ایبولش کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ 13 امینڈمنٹ اسی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو اپریل 1998 میں اس کو پاس کروایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل 5th امینڈمنٹ میں اصل میں نا ہائی کورٹس کے اسکوپ کو، ان کے دائرے کو، ان کے فنکشن کو وسیع کیا گیا تھا. مطلب اس کو زیادہ امپاور کیا گیا تھا. یہ 5th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں اس طرح کے حرکات کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ 6th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کیا تھا. تو 6th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یہی تھا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ول ریٹائرڈ ایٹ دا ایج آف 65 اینڈ ہائی کورٹ 62. تو اس میں یہی تھا. اور 7th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یہی تھا کہ enables the prime minister to obtain a vote of confidence of the people of پاکستان. تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے تھا. عمران خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان who have been disqualified owing to مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس یا نان کانفیڈنس. نو کانفیڈنس کی وجہ سے وہ واحد پرائم منسٹر ہے آج بھی کہ ان کو نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس بھی یہ اعزاز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگین یہ چیز میں نے بتایا، لیکن اگین آئی ایم سو سوری میں نے غلط بتایا. میرے مائنڈ سے بالکل نکل گیا تھا. یہ بات آپ لوگ دوبارہ اچھی طرح سن لیں. میں نے 1st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے بتایا، لیکن وہ ایسا ہے نا کہ 1st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ آپ سن لیں دوبارہ. یہ 4th ون ہے. میں فرسٹ ون آپ کو بتاتا ہوں، سیکنڈ تو میں نے ٹھیک بتایا. فرسٹ ون میں یہی تھا. فرسٹ امینڈمنٹ ریڈیفائنڈ دا باؤنڈریز آف پاکستان اینڈ ریموڈ ریفرنس ٹو ایسٹ پاکستان. سوری اس میں یہاں پہ یہی ذکر تھا. اچھا وہ میں نے آرٹیکل کی بات کی.
آرٹیکل 1(2) میں کیا ہے، مطلب اسٹیٹ ریلیجن شوڈ بی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. 2(a) میں آبجیکٹیو ریزولوشن. تو وہ جو آرٹیکل 1(2) ہے نا، وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. یہ یہاں پہ امینڈمنٹ کی بات ہے. تو فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے نا، تو فرسٹ امینڈمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان سے بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش ونس پارٹ آف پاکستان. لیکن جب بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کی تو پھر پاکستان نے اپنے آئین میں چینجز کی کہ بھائی پاکستان کا جو ٹیریٹری ہے وہ کس حد تک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں یہاں پہ ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، آرٹیکل 1 الگ چیز ہے، فرسٹ امینڈمنٹ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو میں نے 2 کا بتایا، وہ تو آسان ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آرٹیکل 1 میں نے صحیح بتایا کہ پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا. بس یہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بنیادی وہ تمام کے تمام میں نے آپ کے ساتھ مینشن کیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ آنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سمپلیفائڈ فارم میں آپ یہاں پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل نیٹ اینڈ کلین انداز میں آپ کو یہ ڈیٹا میں نے ملٹیپل سورسز سے کمپائل کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ریڈ کلپ ایوارڈ پہ ہوگا. ریڈ کلپ ایوارڈ کے بعد آپ کو جب نیا ٹاپک میں کروں گا تو یہ بھی ٹائم ٹیکنگ ہے، بٹ اس کے بعد واول پلین اینڈ شملہ کانفرنس ہے. اس کے بعد جناب آپ کے پاس کریپس مشن ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جناب آپ کے پاس جو باقی ٹاپکس ہے، یہ والا جو ٹاپک ہے کیبنٹ مشن 1946، یہ بھی انڈو پاک ہسٹری کا حصہ ہے. CSS میں تو ڈائریکٹلی اتنے ڈیٹیل میں تو پری پارٹیشن نہیں ہے، کچھ چند ٹاپکس ہے، لیکن اگین انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو یہ تمام کے تمام ٹاپکس میں کرا سکوں. مجھے سب یاد ہے، میں نے سب کے نوٹس بنائے ہیں، لیکن آئی ایم کوائٹ شیور کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی اکیڈمی نہیں ہوگی جتنا وہ لوگ اتنا پری پارٹیشن پہ فوکس کرتے ہوں گے. جسٹ لائک آئی ڈو. ڈان ٹائمز کے پاس یہی کریڈٹ ہے. آپ کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ہم نے بہت اسٹوڈنٹ کے ساتھ پری پارٹیشن پہ کام کیا ہے. تو پھر گاندھی جنا ٹاکس پہ انشاءاللہ ایک کلاس ہوگا. اس کے بعد آپ کے پاس جناب اگست آف 1940 پہ آپ کے پاس ڈسکشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹس بھی آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس جناب جو باقی ٹاپکس ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ریزولوشن پہ ایک ٹاپک ہوگا. اس کے بعد آپ کے پاس جناب سگنیفیکنس آف پاکستان ریزولوشن کمیونل ایوارڈ پہ ہم ایک کلاس لیں گے. اس کے بعد گاندھی ایئروین پیکٹ 1931 پہ انشاءاللہ ہم ایک کلاس لیں گے. اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز پہ دا نیکسٹ ٹاپک ول بی الہ آباد ایڈریس. نیکسٹ ول بی آپ کے پاس جناب آپ کے پاس پولیٹیکل مومنٹ 1937 1947 کے جو انتخابات تھے. اس کے بعد آپ کے پاس جناب یہ پوائنٹ سے آسان ہے، اس میں مشکل کچھ نہیں ہے. 1937 انتخابات کے حوالے سے پوائنٹ ہے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، مطلب میں نے جتنے بھی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ شوڈ آئی ڈو دس ٹاپک ٹو یو، سب نے کہا کہ سر ہم پہ کیوں اضافی بوجھ ڈالنا ہے، ہم کیوں سیکھے اس ٹاپک کو. لیکن میں نے کہا کہ بھائی اچھے اسٹوڈنٹس نے تو سب سیکھنا ہے، لیکن پھر بھی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ تاکہ میں آپ کو 1935 کا ایکٹ سمجھا سکوں. کیونکہ پاکستان نے بھی 9 سال تک اس ایکٹ کو فالو کیا تھا. اس میں کیا ہے وہ بھی آپ کو بالکل سمپلیفائڈ فارم میں نے چیزیں بتانی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بک آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اتنا کمپائل ڈیٹا آپ کو کہاں پہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، دین سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، دین تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب آپ کے پاس جو ہوگا نہرو رپورٹ. اس کے بعد قائد اعظم صاحب کا جو 14 نکات تھے، قائد اعظم 14 پوائنٹس پہ انشاءاللہ ہم کلاس لیں گے. اور اس کے بعد جناب آپ کے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا الہ آباد ایڈریس پہ ہوگا. اس کے بعد دلی مسلم پرپوزل پہ ہم کلاس لیں گے. اس کے بعد جناب خلافت مومنٹ پہ ایک کلاس ہوگا. خلافت ڈے، خلافت مومنٹ یہ اس دفعہ KPPMS میں آیا تھا. ٹھیک ہے، نان کوپریشن مومنٹ. تو یہ میں نے خود بھی نوٹس کیا تھا، آپ کو بھی میں بتاتے چلوں کہ آپ کو یہ اسٹیج 1، یہ اسٹیج 2، آپ کے پاس اسٹیج 3، اسٹیج 4. ٹھیک ہے، تو یہ خلافت مومنٹ بہت 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 امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ کو جناب ہر حال میں اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد
آگے جو آپ کے پاس ٹاپکس ہوں گے، تو آپ کے پاس جناب خلافت مومنٹ پہ تو چل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ حد تک تو سکسیسفل بھی ہوا، لیکن کافی کچھ حد تک تو یہ بالکل ناکام رہا۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں نے، اچھا مونٹیگ کلیمسفورڈ ریفارم 1919 کا ایکٹ سمجھانا ہے یا ریفارم سمجھانا ہے۔ اس کے بعد سمن کمیشن، اس کے بعد راؤلٹ ایکٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ 1916، اس کے بعد سگنیفیکنس آف لکھنؤ پیکٹ، مین فیچرز آف لکھنؤ پیکٹ، کانگریس منسٹریز 1937 1939 کے انتخابات بہت اہم ہیں، آبجیکٹیو ریزولوشن، شملہ کانفرنس، کیبنٹ مشن کے آبجیکٹیو، اکانومی آف پاکستان پہ کلاس ہوگا، ویلتھ آف نیشن بک سے میں نے اس تمام ڈیٹا کو کاپی کیا ہے۔ اس کے بعد جناب ایفیکٹس آف اکنامک ووز، مطلب پرابلمز، سولوشن اکانومی کو سولو کرنے کے لیے پاکستان جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ کلاس ہوگا، افغان ریلیشن پہ الگ سے کلاس ہوگا، ایران پہ، چائنا پہ، اس کے بعد پاکستان افغانستان ریلیشن پہ، نیوکلیئر پالیسی آف پاکستان پہ ایک کلاس ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم ایک اور کلاس لیں گے آپ کے پاس سی ٹی بی ٹی، ایف ایم سی ٹی اینڈ ڈبلیو بی سی۔ میں آپ لوگوں کو یقین سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو دا کلاس۔ تو جب تک آپ لوگوں کو سی بی ٹی، ایف ایم سی ٹی اور باقی ڈبلیو بی سی، نیوکلیئر پالیٹکس ان ساؤتھ ایشیا، نیوکلیئر ڈاکٹرائن آف پاکستان، اس کے بعد جناب منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس، فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس، ٹھیک ہے، اور نیوکلیئر ریجیم ان دا ورلڈ، یہ تمام کے تمام ٹاپکس انشاءاللہ آئی ول کور ان دس پورشن۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے نیوکلیئر ٹرائیڈ پالیسی آف انڈیا آپ کو سمجھانا ہے، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن آف انڈیا آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، اینٹی بیلسٹک میسلز پہ آپ لوگوں کے پاس میں نے کلاس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آپ لوگوں کے پاس انٹرنیشنل نیوکلیئر پالیٹکس، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ول کور دیز ٹاپکس ان ڈیٹیل۔ اس کے بعد نیوکلیئر بلیک مارکیٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھانا ہے، جو کہ پاکستان پہ یہ ایلیگیشن ہے کہ پاکستان نے ایران کو، نارتھ کوریا کو بھی پاکستان نے نیوکلیئر فارمولاز یا ویپنز دیے ہیں۔ اگین اٹس اے ایلیگیشن، ایلیگیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الزام ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، آئی اے ای اے پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیشن لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ میرے نوٹس میں نہ جائے کیونکہ یہ بہت پرانے نوٹس ہے، اس ٹائم تو میں بالکل بچہ تھا جب یہ تو 2021-20 میں نے یہ نوٹس بنائے تھے، لیکن آپ لوگوں کو جب انشاءاللہ when I will show you my papers presentation and paper attempting technique، تو آپ لوگوں کو اوشن ڈفرنس دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ بٹ اگین آپ لوگوں کو انشاءاللہ نالج اتنا ملے گا کہ جس وے میں، جس انداز میں آپ لوگوں سے کویسچن پوچھ لے، انشاءاللہ یو ول فیل سیٹسفائیڈ۔ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ ہم نے کلاس لینا ہے، اور اس میں میں آپ کو اتنے ڈیٹیل سے، میں نے تو بلوچستان پہ، فاٹا پہ، ٹی ٹی پی پہ، ٹی ٹی اے پہ بکس الحمدللہ آئی ہیو اسٹڈیڈ، تو آپ لوگوں کو اتنے ڈیٹیل میں یہ چیزیں میں سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں کو کسی بھی اگزام میں، انٹرویوز میں اسپیشلی، یو ول ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ۔ اچھا دیز ٹاپکس آر ون آف مائی فیورٹ۔ تو بی ایل اے پہ، بی ایل ایف پہ، بی آر ایف پہ، ٹی ٹی پی پہ، داعش پہ، اس کے بعد آپ کے ہاں جو کہ مطلب باقی آپ کے پاس جو ایجنسیز ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کا راہ ہے، افغانستان کا این ڈی ایس ہے، اسرائیل کا موساد ہے، یو ایس کا سی آئی اے ہے، رشیا کا کے بی جی ہے، پاکستان کا آئی ایس آئی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ آئی ایم دا کوالیفائر آف منسٹری آف ڈیفینس۔ بٹ دا تھنگ از کہ یہ جتنے بھی ایجنسیز ہے، اسپائی ایجنسیز یا اسپیونیج ایجنسیز، تو ان کے حوالے سے بھی میں کچھ بکس سے جو کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یو ول لرن اے لاٹ آف تھنگس۔ بٹ
یہ جو سپریٹسٹ ہے، اس کے علاوہ بی ایل اے کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آج کل آپ لوگ ڈان میں دیکھتے ہیں ایک ہے فتنۃ الہندوستان، جو کہ ہم انڈیا کو سمجھتے ہیں، ایک ہے فتنۃ الخوارج، خوارج اسلام میں وہی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں مدینہ میں بھی وہ کنسیپٹ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا اسلامیات میں۔ واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو جناب، کہ ان پہ ہم نے سمجھانا ہے آپ کو کہ بھائی ٹی ٹی پی میں گڈ طالبان کیا ہے، بیڈ طالبان، آر ٹی ٹی پی پاکستان میں کن علاقوں میں ہے، اس میں کون کون سے گروپ ہے، ان کو کہاں سے فنڈنگ پیسہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کیوں ریلکٹنٹ ہے ٹی ٹی پی کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اینڈ سو مینی تھنگس انشاءاللہ۔ آپ لوگ میرے ساتھ وفا نبھاتے رہے، مطلب ساتھ دیتے رہے، اٹس مائی بلیف کہ انشاءاللہ اگلے سال تک شاید ممکن ہو کہ میں کلاسز کو، سیشن کو، سلیبس کو، کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈیلی بیسس پہ آپ کو دیکھنے کو، سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس میں نالج تو میں چاہوں تو 10 کلاسز میں بھی اس سیشن کو میں وائنڈ اپ کر سکتا ہوں، بٹ اگر آپ لوگوں نے واقعی کل کو ٹیچر بننا ہے، اپنے اکیڈمیز چلانے ہیں، آپ لوگوں نے ٹیچر بننا ہے، آپ لوگوں نے ایک کامیاب سی ایس پیز بننے ہیں، آپ لوگوں نے زندگی میں بہت دور تک جانا ہے، تو ڈیفینیٹلی ریسنٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مشاہد حسین، وہ 1980 سے 90 سے وہ پالیٹکس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ مشرف صاحب کے ٹائم میں ہائی پوزیشنز پہ رہا، انفارمیشن منسٹر رہا، ابھی سینیٹر ہے، سی پیک اتھارٹی، پاک چینا انسٹیٹیوٹ، مطلب وہ اتنا کمپیٹنٹ بندہ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، یو کین ناٹ ایون امیجن۔ مشرف کے ٹائم سے پہلے بھی وہ نواز شریف صاحب کے پاس حکومت میں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ Recently, I met him in NDU, National Defense University. I discussed a lot of things. I told him about my platform Dawn Times. اس نے مجھے کہا کہ بیٹا مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈمائر مائی سیلف ہیئر بٹ دا تھنگ از، اس نے کہا کہ یو ہیو لرن سو مینی تھنگس، تو میں نے ان پہ ڈسکس کیا کہ سر آئی ایم لسننگ ٹو یو سنس 2005 وین آئی واز ٹو کڈ، تو ہم گھر میں بیٹھ کے میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا، پی ٹی وی نیوز پہ اس ٹائم ہم 9 بجے کی نیوز دیکھتے تھے۔ واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، میں نے مشاہد صاحب کو بتایا کہ سر میں نے آپ کے بکس بھی مطلب آئی ہیو اسٹڈیڈ، بتانے کا مطلب ہے کہ معید یوسف صاحب کو دیکھ لے، ملیحہ لودھی کے ساتھ لاسٹ ایئر آئی میٹ ان F9 فارک ان آکسفورڈ یونیورسٹی، کچھ فنکشن تھا، پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ پولیٹیشین ہیں، بیوروکریٹ سے، مطلب آگے میں نہیں بتانا چاہتا، بٹ دا تھنگ از when you met these sort of people, so you learned a lot of things، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہے۔ سی ایس ایس میں نے سوائے ایسے کہ آپ لوگ میرا اسکور دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ آئی ہیو آلموسٹ اسکورڈ ان آلموسٹ آل آف مائی سبجیکٹ ابو 60، تو بتانے کا مطلب ہے کہ یو ہیو، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ دیز تھنگز ورکس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپکس بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، ایک بک ہے بلوچستان کننڈرم، تو وہاں پہ آپ کو بی ایل اے کے حوالے سے کافی چیزیں دیکھنے کو ملے گا، حافظ سعید صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، کشمیر کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، انڈیا نے ان پہ کون سے الزامات لگائے ہیں، ٹھیک ہے، یو این کے حوالے سے، حافظ سعید کے حوالے سے کون کون سے تاثرات ہیں، اینڈ بلا بلا بلا، اس کے علاوہ شیعہ سنی پہ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھانا ہے، ایک بک ہے، ٹھیک ہے، اگین آئی ول سجیسٹ یو، ٹھیک ہے، سی ایس ایس میں ریکمینڈڈ بک ہے، میں نے ان کو ریسنٹلی وائنڈ اپ کیا، تو اس میں جتنے بھی مذہبی جو جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، اس کے علاوہ سلافسٹ ہے، اس کے علاوہ مطلب آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہے مینلی پنجاب بیسڈ، جو کہ پاکستان کا جو صوبہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے آگے پھر مطلب، تو یہ چیزیں انشاءاللہ وہ جو بک ہے آئی ول ریکمینڈ یو، آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل میں یہ مطلب ریلیجیس فکشنز جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ یو ول لرن۔ اس کے بعد پاکستان میں جتنے بھی مذہبی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کے پی سے ہے، آئی تھنک سو 2002 میں ایم اے، ٹھیک ہے، متحدہ مجلس عمل MAA، مشرف صاحب کے ٹائم پہ یہ جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں کے پی کے سطح پہ، ٹھیک ہے، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ان لوگوں نے کے پی پہ بھی حکومت کیا ہے، ٹھیک ہے، اکرم خان دورانی، ٹھیک ہے،
ہی بلانگس ٹو آئی تھنک بنو سے یا کرک سائڈ سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ان کے نام پہ یونیورسٹی بھی ہے، میڈیکل کالج بھی کچھ ہے۔ اس کے بعد بتاتے چلوں کہ یہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہے ریلیجیس، تو پنجاب کے الگ ہے، کے پی میں مینلی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں اس طرح چیزوں کو سمجھنا ہے۔ باقی سی ایس ایس پی ایم ایس پوائنٹ آف ویو سے تو 5 6 سوالات ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، آپ لوگ ان پہ فوکس ہو جائے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی یور پیپر ول پاس ایزیلی۔ بٹ دا تھنگ از کہ ڈیٹیل میں جب آپ لوگوں نے چیزوں کو سمجھنا ہے، سو یو ہیو ٹو فوکس آن اے لاٹ آف تھنگس۔ وائی ٹیررزم گریو ان پاکستان؟ اگین میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ I am following ISPR, I am following ISSI, I am following IPRI, I am following Institute of Strategic Studies, I am following ڈان۔ تو وہاں پہ آئے دن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے آئے دن بلاسٹ ہوتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو، مطلب تو آپ لوگوں کو یہ جو پوائنٹس ہے، یہ تو چند پوائنٹس ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے علاوہ بھی سوچنا ہے کہ بھائی پاکستان میں یہ کیوں ہے۔ نوا پہ میں نے لاسٹ ایئر ٹیسٹ سیریز میں ایک کوشچن تھا کہ کے پی میں جو دہشت گردی ہے، ان کے اسباب لکھے، وجوہات لکھے، بلوچستان میں الگ سے لکھے۔ تو بھائی بلوچستان میں بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، بی آر ایف ہے اینڈ سو آن، لیکن کے پی میں ٹی ٹی پی ہے۔ تو بلوچستان کے الگ ڈائمنشنز ہے، اینگلز ہے، کے پی میں الگ ڈائمنشنز ہے، اینگلز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایون موسٹ آف دا ٹائم آئی ڈڈ ارگو وتھ سر فرید ان نوآ، اور باقی اس نے بھی کافی اپریشیٹ کیا تھا، کیونکہ وین یو اسٹڈی دیز تھنگز ان ڈیٹیل ڈیفینیٹلی یو گین اے لاٹ آف نالج۔ تو بس یہی پھر آگے آپ سے انٹرویوز میں پوچھ لے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ سے کوئی بھی پوچھ لے، اف یو ہیو نالج اباؤٹ آل دیز تھنگس، سو ڈیفینیٹلی جیسا کہ میں اس کو اپلائی کر سکتا ہوں۔ لوور لٹریسی ریٹ تو بلوچستان میں سب سے کم ہے، کے پی میں آگے کے پی دن سندھ اینڈ دن پنجاب، مطلب پنجاب میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے میں نے ڈان ٹائمز پہ ورلڈ لٹریسی ڈے کو وہاں پہ میں نے شارٹ کلپ بھی ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، آئی تھنک 24 جنوری تھا۔ تو وہی پوائنٹ کہ بھائی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سے کافی خواتین نے آج کل بی ایل اے کو جوائن کیا ہے۔ کراچی میں جو کنفیوشیس سینٹر جو چائنیز پہ ریسنٹلی آئی تھنک اٹ از ان 2024 اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہاں پہ جو بلاسٹ کیا گیا تھا، شی واز اے کوالیفائڈ گرل، اور انہوں نے خود کو سوئسائڈ سے بم سے ڈیٹونیٹ کیا، مطلب خود کو بھی بلو آف کیا۔ اچھا پاورٹی کا دہشت گردی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ویپنس کا تو کے پی میں آپ کو پتہ ہے ویپنائزیشن کلاشن کوپ کلچر ضیاء صاحب کے ٹائم سے کے پی میں ماشاء اللہ آیا ہے آج تک۔ آئے دن آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ باقی اضلاع میں بھی ثوابی میں اسپیشلی یہ چیز تو بہت پیک پہ ہے، ٹھیک ہے، ٹارگیٹنگ، اس کے علاوہ ہٹ مین کلچر پورے کے پی کا مسئلہ ہے۔ فنڈنگ کا مسئلہ ہے، انڈیا سے فنڈنگ ہوتا ہے، افغانستان سے اینڈ سو آن۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے بھی اس چیز کو آج کے پی میں دیکھ لے، پی ٹی آئی کا الگ سٹانس ہے، اسٹیٹ کا الگ سٹانس ہے۔ تو بھائی میں نے ان چیزوں کو اس انداز میں سیکھا ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے آج بھی پورے دن سوشل میڈیا پہ کے پی کے سائڈ سے پروپیگنڈا سمجھے یا جو بھی سمجھے، اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل، بٹ ریفیوجیز کا مسئلہ ایک تیر ویلی میں جو لوگ نکلے ہیں، تو وفاقی حکومت کا الگ سٹانس سے، صوبائی حکومت کا الگ سٹانس سے، سوشل میڈیا پہ جو ویلے لوگ ہیں ان کا الگ سٹانس ہے۔ میں یہی بات بتاتا چلوں۔ اچھا ڈرون اٹیک تو آپ کو پتہ ہے اکارڈنگ ٹو عمران خان کے پی میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ آئی ایم ایکنالوجنگ، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو بھائی ان پوائنٹس نے دہشت گردی کو اگمنٹ کیا ہے، انہانس کیا ہے، فلرش کیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک ایک پوائنٹ پہ بھی میں چاہوں نا تو آپ لوگ ایک پیج اگر لکھ سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول بی اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنا ہر پوائنٹ لنک کرنا ہوتا ہے، جس طرح کہ ایسے ہم لکھتے ہیں نا کہ بھائی پاورٹی کس طرح، ایکسس ٹو ویپن ہاؤ، ایکسس ٹو فارن فنڈنگ ہاؤ۔ تو بھائی ان پہ آپ لوگوں نے پیراگراف لکھنے ہیں، میں چاہوں تو 2 گھنٹے آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ پہ بھی ڈیٹیل دے سکتا ہوں، بٹ اگین آپ لوگوں نے ان پوائنٹس پہ یو ہیو ٹو فوکس۔ اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو بتا دے چلوں کہ آپ لوگوں کے ہاں ہر ٹاپک کے حوالے سے میں کوٹیشن بھی دوں گا، کتابوں کے ریفرنسز بھی دوں گا، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ ٹیررزم ہیز نو نیشنالٹی اور ریلیجن، یہ کس نے کہا ہے؟ ولادیمیر پیوٹن، آج کل جو رشیا کا، ٹھیک ہے، آل ان آل ہے، 2036 تک آئی تھنک سو
وہ وہاں تک بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نوم چومسکی آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی یہ بندہ بھی بہت سگیشیس ہے، بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اوباما صاحب کیا کہتا ہے؟ اوباما صاحب کیا کہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی مذہب جو ہے یہ دہشت گردی کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، اسلاموفوبیا جو ہے، وائی اسلاموفوبیا؟ تو بھائی دیئر از نو اسلاموفوبیا، مطلب اسلام از اے پیسفل ریلیجن، بٹ لوگ غلط ہے، لوگ مسلمان بھی غلط ہو سکتے ہیں، جیوز بھی غلط ہو سکتے ہیں، کرسچینز بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اتنے ویلڈ پوائنٹ لکھنے ہیں کہ ایگزامینر آپ کو دیکھ کے ہی وہ آپ کو نمبر دے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کی جو نالج ہے وہ اس حد تک ڈبیٹیبل ہونا چاہیے کہ یو ہیو دا پاور ٹو کنوینس ایگزامینر، پینلسٹ اینڈ اینی ون ایلس، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہر ٹاپک کے حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کے لیے اس کتاب سے مطلب یو ہیو ٹو پٹ ڈیٹا۔ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مورٹسن صاحب کہتا ہے کہ بھائی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، جیسا کہ ملالہ نے کہا تھا کہ ایک پن، باقی وہ ایک پن ایک جو بھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ قلم سے دوات سے اس منس کو، اس مسئلے کو، اس لعنت کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دہشت گردی کا خاتمہ ایک چیز سے ممکن ہے، وہ ہے جناب ایجوکیشن۔ بان کی مون صاحب جو کہ یو این کا سیکریٹری جنرل تھا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا، تو یہ امن کے لیے، سکون کے لیے، آشتگی کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایک منس ہے، ایک لعنت ہے، ایک ڈائلیما ہے، ایک ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی ریلیونٹ پوائنٹ سمپلیفائڈ فارم میں آپ لوگوں کے پاس ہٹلر صاحب کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان جب میں سمجھاؤں گا، اگر آپ لوگوں کو نیشنل ایکشن پلان نہیں آتا تو آئی وڈ سے کہ آئی ایم ریئلی سوری، بے شک آپ لوگوں کا سی ایس ایس کیا، آپ لوگوں کا سی ایس ایس پاس بھی ہو، میں ہمیشہ سے اس بات پہ بلیف رکھتا ہوں، ایگزام کوئی بھی ایگزام ہو، آئی در اٹ میں پاس آر فیل، بٹ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہو اپنے نالج سے، اپنے اسٹڈیز سے، آپ کو چیزوں کا پتہ ہو، تو آپ لوگوں کو ریوائزڈ نیشنل پلان اینڈ نیشنل ایکشن پلان، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو اسلام آباد، لاہور میں جتنی بھی اکیڈمیز ہے، آپ لوگ جا کے ان لوگوں کا پاکستان افیئر کا کورس کنٹینٹ دیکھ لے، 6 7 کلاس میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے، بالکل مطلب لمیٹڈ نالج یا لمیٹڈ ڈیٹا۔ تو بتانے کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ کلاسز جتنے بھی ہیں نا، ایک ایک ٹاپک پہ ہم نے ان کو لنک کرنا ہے، اب باقی تمام ایسپیکٹس کے ساتھ یہی چیزیں آپ لوگوں کو ایسے میں بھی ڈیفینیٹلی ہیلپ دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ٹاپکس آپس میں انٹرٹوائن ہے، انٹر لنکڈ ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ لوگوں نے لنک کرنا، آپ لوگوں نے جاننا ہے، باقی آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریٹک ایولیوشن ان پاکستان، یہ سی ایس ایس 2022 کا کویسچن ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو، اچھا سوری، یور اسکرین از فاسٹ، اوکے ایک منٹ، مجھے بتائے اسکرین اوپن ہے اسلم؟ یس سر. اچھا ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو۔ اچھا، اچھا ڈیموکریٹک ایولیوشن ان پاکستان، اس پہ ہم الگ سے کلاس لیں گے، لیکن یہ کویسچن آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس 2022 میں لاسٹ نائٹ ایک ٹیچر کے پاس میں بیٹھا تھا، ان کا ایگزام ہے، تو ان کے ساتھ میں یہ سوالات ڈسکس کر رہا تھا کہ 1947 سے لے کے 1956 تک جتنے بھی پرائم منسٹر آئے تھے، ٹھیک ہے، 1956، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو وہ نیمز آنے چاہیے، فرسٹ 4 گورنر جنرل کے نیمز آنے چاہیے۔ میں آپ سے پوچھ لوں کہ پاکستان کا 5واں پی ایم کون تھا؟ اچھا، فرسٹ ون کون تھا، سیکنڈ ون کون تھا، 7 نمبر پہ کون تھا؟ اچھا، اس کی وجہ سے جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا نا، تو یہ جو انیشیل سال تھے ان کی وجہ سے، باقی آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا پولیٹیشین آف انڈیا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے جوتے کے تس میں اتنی جلدی سے میں چینج نہیں کرتا جتنا آئے دن پاکستان میں پرائم منسٹر چینج ہوتے رہتے، کوئی 1 سال کے لیے تو کوئی 2 3 مہینوں کے لیے، یہ ایک سرکس لگاتا، ٹھیک ہے؟ انیشیل وہ جو 1956 کے ایک آئین آنے تک، ٹھیک ہے، 1947 سے لے کے، تو یہ ڈیموکریٹک ایولیوشن کے پی پی ایم ایس والے تو ہر دفعہ ان پہ سوالات پوچھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ نوٹس کو نہ دے کے وین آئی ول ایکسپلین، تو آپ لوگوں نے خود اپنے پاس بال پوائنٹ رکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے، تب جا کے یہ کلاسز آپ لوگوں کو فائدہ دے گا۔ باقی میرے نوٹس اتنے مطلب
کیونکہ آئی بلیو کہ پیپر میں آپ چیز کو اچھا لکھے، موکس میں آپ چیز کو بیسٹ وے میں لکھے، باقی آپ اپنے نالج پہ، اپنے کنٹینٹس پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. بٹ الحمدللہ آئی کیپ آل دیز تھنگز ان مائی مائنڈ. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ واٹ آئی ہیو ٹو رائٹ. اینڈ باقی ایکسپلینیشن ڈیفینیٹلی میں جانتا ہوں کہ کس جگہ پہ کس حد تک میں نے ایکسپلینیشن کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کو جو نیکسٹ ٹاپک ہے ڈیموکریٹک ایولیوشن کے لیے جو چیلنجز ہے، اس ٹائم پہ بھی یہی چیلنجز تھے، آج بھی ہے. پری کنڈیشن کیا ہے، یہ ایسے کا سوال ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں اگر ڈیموکریسی کو پنپنا ہے، مطلب گرو ہونا ہے، تو ان کے لیے کون سے پری کنڈیشنز ہے، کون سے مطلب وہ ٹولز ہے یا سازگار حالات ہے جس میں ڈیموکریٹک ایولیوشن ممکن ہو سکتا ہے یا ممکن ہے. پازیٹیو ٹرینڈ کیا ہے پاکستان میں آج کل، نیگیٹو کیا ہے، اس کے بعد یہ تمام پوائنٹس بتانے. اس کے بعد کرنٹ سچویشن کا بھی بتانا ہے آج کل. یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اوور ویو دینا ہے کہ بھائی اس ٹائم کون سے مسائل تھے، آج کون کون سے ہے، ٹھیک ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن پہ بریف دینا ہے. اس کے بعد 1956 کانسٹیٹیوشن، یہاں پہ تو میں نے بہت چھوٹا لکھا ہے نو ڈاؤٹ، بٹ دا سیم ٹاپک از ان پول سائنس پیپر 2. تو میں نے آپ لوگوں کو یہ کانسٹیٹیوشن کا جو ڈومین ہے، یہ جسٹ بلٹ پوائنٹ ہے، بٹ اگین آئی ہیو ٹو ایکسپلین. یہی پوائنٹس آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں جناب کہ آپ کے پاس جو باقی پوائنٹس ہے، جیسا کہ 1962 کانسٹیٹیوشن ہے، یہ بھی انتہائی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. 1973 کانسٹیٹیوشن، تو آئی ایم ان لو ود 1973 کانسٹیٹیوشن، آئی ہیو ان ہارڈ فارم. تو اسی وجہ سے پورا آئین، ایف مطلب آئی ایم ناٹ ایگزاجریٹنگ ویری آنیسٹلی اسپیکنگ، بٹ آئین کے کافی آرٹیکل مجھے زبانی یاد ہے. اینڈ میرے پاس اردو ورژن بھی ہے، انگلش بھی. تو اگین آئے دن میرے سامنے جتنے بھی پوائنٹس آتے، آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ آئین کے کسی بھی پورشن سے میں ان کو ریلیٹ کر سکوں. ایون ون آف مائی اسٹوڈنٹ، شی از ایوالویٹنگ اسلامیات. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی کوئی بھی ٹاپک آپ نے لکھنا ہے اسلامیات میں، تو آپ نے مجھے پاکستان کے آئین کے ساتھ اس ٹاپک کو بتانا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہے یا جہاد ہے یا حقوق نسواں ہے. تو میں نے کہا کہ وومن امپاورمنٹ یا وومن کے حوالے سے پاکستان کے آئین میں کون سا آرٹیکل ہے. اب بنیادی انسانی حقوق کے فنڈامنٹل آرٹیکلز 8 سے لے کے 28 تک. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ سول سرونٹ ایکٹ 1973 وہاں پہ لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی سرکاری ملازمین کی رسپانسبلٹیز، اسلامیات کا ٹاپک اپنے آئین کے ساتھ لنکڈ کیا. میرے ساتھ آپ لوگوں کو ایک ہی فائدہ مل سکتا ہے، بٹ اگین یہ بہت لمبا سیشن ہوگا. پول سائنس، پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر، اسلامیات، اینڈ یہ تمام نالج آپ کو میں ایسے کے ساتھ بھی ٹچ کروں گا. تو اگین بٹ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے. ابھی یہ ٹاپک ہے ایسٹ پاکستان پہ. میں ابھی F10 میں تھا، بک شاپ پہ گیا تو وہاں پہ ایک بک کا میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا، حمود الرحمان کمیشن. اگر آپ لوگوں نے ایسٹ پاکستان کے ایشوز کو سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے حمود الرحمان کمیشن کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا کہ بھائی یہ جو بنگلہ دیش ہے آج کا، یا اس ٹائم جو ایسٹ پاکستان تھا، تو بھائی یہ ہم سے کیوں مطلب علیحدہ ہو گیا. ان پہ ایک غزل بھی ہے، ایک سانگ بھی ہے، ایک ڈرامہ تھا، وہ ہم سفر تھا، ٹھیک ہے، فواد خان اینڈ ماہر رحان. تو وہ غزل یا جو وہ سانگ تھا، وہ اس ٹائم وہ رائٹر کا بھی میں نے مینشن کیا تھا ڈان ٹائمز میں. تو اس نے وہ غزل یا وہ سانگ آفٹر دا پارٹیشن آف بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان انہوں نے اپنے غم یا تکلیف میں لکھا تھا. تو وہ سانگ بھی مجھے بہت پسند ہے. لیکن ویسے بھی یہ یہ ٹاپک 2 دن پہلے ون آف مائی اسٹوڈنٹ انہوں نے مجھ سے، وہ شی از ڈوئنگ ایوالویشن، تو یہ پوائنٹس میں نے 11 پوائنٹس میں نے ان کو بتا دیے کہ بیٹا آپ نے یہ پوائنٹس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو تب آپ کا کویشچن ویلڈ بنے گا. تو پلیز آپ لوگوں نے کنٹینٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے. اچھا انہوں نے 11 پوائنٹس لکھے تھے، لیکن نہ کوئی فیکٹس تھا، نہ کوئی فگر تھا، نہ کوئی بک کا ریفرنس تھا. میں نے کہا کہ یہ تو سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، مطلب آپ نے تو باتیں لکھی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ کوئی اسٹیٹ ہے. تو آپ لوگوں نے پلیز، اگین آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. میں کوالٹی پہ فرسٹ بلیف رکھتا ہوں دین کوانٹٹی. آپ نے 10 پیجز لکھو لیکن اندر سے کوکلا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا فائدہ. اگین
آپ لوگ کو یہ پوائنٹس اسی کلاس میں میں نے سمجھانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کون کون سے ایشوز تھے، کازز آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ اگین یہ ڈیٹیل میں آپ لوگ انشاءاللہ یو ول لرن سوشل ایشوز آف پاکستان میں۔ آئے دن ڈاؤن ٹائمز میں سوشل ایشوز ڈالتا ہوں۔ کل فضل الرحمان صاحب نے وہ جو مطلب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ میں 10 سال کے بچوں کو بھی مطلب آئی ول ڈو میرج۔ تو بھائی 10 سال میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ تو میڈیکلی بھی انفٹ ہوتا ہے، بیکاز دے آر ناٹ ان 14 سال 16 سال کی عمر میں میل اینڈ فیمیل دے کین اٹین سیکنڈری سیکشل کریکٹرسٹکس، مطلب بلوغت پہ تو آپ 14 سال پہ پہنچتے ہیں، تو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ لیکن یہ ایک ملک کا مسئلہ ہے آج کل۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلم جو آپ کے پاس باقی ایشوز ہے، کرائمز کا ایشو ہے، ڈرگس کا مسئلہ ہے، ارلی چائلڈ میرجز کا مسئلہ ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن کا مسئلہ ہے، اینڈ سو آن۔ تو بھائی سوشل ایشوز پہ بھی آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آ، آم، باقی سوشل ایشوز میں مطلب بہت چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اس کے بعد کلچر آف پاکستان، تو کلچر آف پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام پروسیس آف اسلامائزیشن ان پاکستان، تو پاکستان میں اسلامائزیشن پالیسی کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھانا ہے۔ اس کے بعد مائنارٹیز آف پاکستان ہے۔ یہ کدھر ہم پہنچ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کو 26 امینڈمنٹ پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل دوں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ایولیوشن آف کانسٹیٹیوشن میکنگ ان پاکستان، اس پہ جوڈیشل ایکٹیویزم ان پاکستان۔ اس کے علاوہ یہ کون سا ٹاپک ہے؟ یہ ہے فیوچر آف ریجنل نیوکلیئر پالیٹکس ان پاکستان۔ تو یہ جو ریجنل نیوکلیئر پالیٹکس ہے، اس پہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ یہ ٹاپک 6 7 ٹاپک آپ لوگ اپنے ایسے کے لیے بھی تیار رکھیں، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اسلم میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا نا، الحمدللہ آپ لوگ سر اظہار کو جانتے ہوں گے۔ ریسنٹلی ہی واز ڈسکسنگ آن انڈس واٹر ٹریٹی، میں نے کہا کہ میں نے سر پورے ڈاکومنٹ کو، انڈس واٹر ٹریٹی کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگین یہ میں نے موک میں بھی لکھا تھا، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تو پوائنٹ ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہاں پہ میک آربیٹریشن کونسل، اس کے بعد ورلڈ بینک ایکسپرٹ اوپینین، انڈس واٹر کمیشن، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی میں ٹوٹل آرٹیکل کتنے ہیں؟ 13، یس، ہاں، 9 10 11 12، یس 12 12، یس 12 آرٹیکل ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ کوشچن آئے اور آپ لوگ جس اس کا جس دو، تو ڈو یو تھنک کہ ایگزامینر آپ کو اسکور نہیں دے گا؟ ڈیفینیٹلی دے گا۔ باقی جب آپ انٹرویو میں بیٹھو گے، کل بھی وہ جو سیمینار تھا، سمپوزیم تھا، وہ لوگ انڈس واٹر ٹریٹی پہ ڈسکس کر رہے تھے، مجھے الحمدللہ اتنا اندازہ تھا کہ وہ جس اینگل پہ بھی دے ول ڈسکس، تو میرے پاس نالج تھا کیونکہ میں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈیٹیل میں سمجھا ہے۔ تو آپ لوگ ہر چیز کو اتنے ڈیٹیل میں سمجھے کہ آپ کے سامنے بے شک افلاطون کیوں نہ بیٹھا ہوں، آپ سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ تو ہوں گے، لیکن الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائیڈ۔ تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی سیکھے چیزیں، اس میں تو کوئی برائی نہیں، ہم سے زیادہ سیکھے۔ میں ہمیشہ سے ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں جو کہ مطلب مین آف لیٹر، مطلب جو کتابی بندی ہوتے، جو سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں جناب کہ سلیوشن کیا ہے یہ چیزیں۔ اس کے بعد مائنارٹیز پہ بھی میں نے بتایا۔ اس کے بعد 26 امینڈمنٹ تو جان ہے، مطلب یہ تو آپ لوگوں کو میں نے اتنے ڈیٹیل میں دینا ہے، سمجھانا ہے، کیونکہ میں نے کے پی پی ایم ایس، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وین آئی واز پریفیئرنگ فار کے پی پی ایم ایس، تو جمعے کا دن تھا اینڈ آئی واز آن دا وے ٹو پیپر، راستے میں بھی میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ بائی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں یہ ہے۔ اچھا ابھی تو 27 بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم بھی 27 تھا، بٹ 26 اور 27 پہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہترین انداز میں 18 امینڈمنٹ، 25 امینڈمنٹ، 26 اینڈ 27، آپ لوگ یہ چیزیں سیکھ لینا، انشاءاللہ یو ول بی آن اے سیفر سائڈ ان ایوری ایگزام، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے سنیں، ٹیکس ریفارم پہ ہم نے کلاس لینا ہے۔ میں اتنا تک گیا پتہ نہیں کیوں۔ اچھا آگے سنیں شاباش، یہ والا ٹاپک جو ہے فیوچر آف ریجنل نیوکلیئر پالیٹکس، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آگے بتاتے چلو جناب کہ آپ کے پاس ہے نیکسٹ ٹاپک، اینڈ وہ ہے پاکستان فلڈ مینجمنٹ، یہ ہے پاکستان افیئرس کے کلاسز۔ یہ مجھے آپ بتاؤ کہ فلڈ پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایسے بھی آئے، تو فلڈ کیا ہے، فلڈ کے ٹائپس کون سے ہیں، میکینزمس کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ 26 امنڈمنٹ ہے وہی ٹاپکس جو کہ پری پارٹیشن الگ سے ایک ڈومین ہے، لیکن یہی چیزیں کرنٹ افیئر سیشن میں لیٹ سپوز اف یو انرول، تو یہ ٹاپکس میں وہاں پہ بھی انشاءاللہ لنک کروں گا۔ باقی میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ونس جو میرے ساتھ کرنٹ افیئر میں انرول ہوگا، تو سال کے 12 منتھس، مطلب ہر منتھ کے اینڈ میں آئی ایس ایس آئی میں اپری میں جتنے بھی آرٹیکلز آتے، کبھی 10 کبھی 15، تو ہر منتھ کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم ہر منتھ میں سیشن لیں گے ان تمام ٹاپکس پہ جو ہر منتھ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ تھنک ٹینکس، مطلب پاکستان کے ٹاپ تھنک ٹینکس، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے آرٹیکلس کو اف یو آر اسٹڈیئنگ، اف یو آر پریپیئرنگ، تو میں نے خود ابھی ارادہ کیا، کل میں نے گاؤں جانا ہے، تو پورے منتھ کے مطلب 2026 کے فرسٹ منتھ کے جتنے بھی آرٹیکل ہے، آئی ہیو ٹو پرنٹ آؤٹ اینڈ دین آئی ہیو ٹو میک مائی نوٹس، ٹھیک ہے؟ باقی ڈان سے تو میں ڈیٹا آئے دن دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ان تمام ٹاپکس کو ایسے کے حوالے سے بھی سیکھنا ہے، باقی سبجیکٹس کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو فلڈ مینجمنٹ پہ بھی ہم کلاس لیں گے کیونکہ اٹس کرانک ایشوز، ون آف ایشو آف پاکستان۔ اچھا نیٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ گلوبلائزیشن، اچھا آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس 2021 میں ایک ٹاپک آیا تھا پروز اینڈ کونز آف گلوبلائزیشن، تو بائی گلوبلائزیشن انشاءاللہ اتنے بیسٹ انداز میں سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب یہ ٹاپک ہے پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپریٹس، تو آج کے حالات کے حوالے سے یہ ٹاپک سمجھانا ہے۔ اس کے بعد جناب یس نیوکلیئر پالیٹکس کے حوالے سے آئی تھنک یہ ٹاپک ہے، یہ والا، اوکے یہ والا۔ اچھا آپ لوگ، ہاں، نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان ایٹ سیفٹی سیکورٹی اینڈ انٹرنیشنل کنسرن، ٹھیک ہے؟ اور باقی اچھا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، ای سی او کے حوالے سے، ایس سی او کے حوالے سے، سار کے حوالے سے، بمسٹک کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سارک پہ انشاءاللہ کلاس لوں گا، فیلئر کیوں ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس، تو بھائی اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک ان دا ہول سلیبس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے، تو اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی صرف دہشت گرد مسئلہ نہیں ہے، ان امپلائمنٹ بھی ایک مسئلہ ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن بھی ایک مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی کلائمیٹ چینج بھی ایک مسئلہ ہے، فلڈ بھی ایک مسئلہ ہے، تو یہ بھی نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چیلنجز ٹو سورینٹی آف پاکستان، ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک۔ اگین آپ لوگوں کو میں اس پہ بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے خطرات ہے پاکستان کی سلامتی کو، تو انشاءاللہ انٹرنل بھی ہے، کچھ گھر کے اندر ہے، کچھ باہر ہے، تو انشاءاللہ یو ول لرن دیز تھنگز ان ڈیٹیل، اوکے؟ اچھا نیکسٹ ون، چیلنجز ٹو سورینٹی آف پاکستان، اگین اسٹیٹ ایکٹر کون کون سے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر کون کون سے ہیں، یہی ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے باقی سبجیکٹ کے ساتھ بھی انٹر لنک کرنا ہے۔ وین یو ول لنک دیز تھنگس، آپ لوگوں کا کام آسان بن جائے گا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک اکیلا دو گیارہ، ایک اکیلا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک بندہ ہے وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے کہا کہ ایک، لیکن جب ہم ان کے ساتھ ایک اور ایک لگاتے تو اس کی ہمت میں 10 ٹائمز اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایک اکیلا مطلب ایک، باقی دو، ون پلس ون ایک، ایک دو، تو دو گیارہ، تو بھائی اس طرح آپ لوگ چیزوں کو سمجھے کہ ایک سبجیکٹ میں سیکھیں، وہی چیز آپ کو باقی 5 6 سبجیکٹس میں بھی ہیلپ دے دے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کو جو میں نے، اچھا سوری، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد یہ کون سا ٹاپک ہے؟ یہ ہے جناب آپ کا پاکستان فورن پالیسی۔ میرے پاس ایک بک ہے، ایون جس بندے نے زیادہ کلاسز لیے پنکچوئل رہا، یہ بک میں آپ لوگوں کو گفٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ خود اس کو دیکھ لیں۔ عبدالستار صاحب نے اس بک کو لکھا ہے،
ون آف مائی فیوریٹ بک، بہت بہترین کتاب ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، اے ٹو زی آئی ہیو اسٹڈیڈ بائی لوگ فورن پالیسی کے لیے ٹاپک دیکھتے ہیں الحمدللہ، میں نے اس کے لیے پورا بک، فل بک آئی ہیو اسٹڈیڈ عبد الستار پاکستان فورن پالیسی، 47 سے لے کے آج تک جتنے بھی ٹاپکس ہیں آپ لوگوں کو خود دیکھ کے مزہ آ جائے گا، شارٹ کتاب ہے لیکن مزے، مطلب یو ول انجوائے، سمپل، ڈٹرمننٹس کون کون سے ہیں، پوسٹ 9/11 پاکستان فورن پالیسی، یو ایس کے ساتھ کیا ہے، انڈیا کے ساتھ وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، پاکستان یو ایس تعلقات میں جو میجر مسائل ہے ایرٹنٹس سے وہ کون کون سے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ یو ول لرن، ٹھیک ہے، اس میں بھی کافی چیزیں ہیں، آئی ول کوٹ مشاہد حسین صاحب، پاکستان میں ڈیموکریسی کیوں فیل ہے، اگین سی ایس ایس 2018-19 کے ٹاپک سے، کہ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈیموکریسی کو مسائل ہے، سی ایس ایس 2025 میں ڈائناسٹک پالیٹکس پہ تھا، یہ 3 جون پلین تو پری پارٹیشن کا ٹاپک ہے، بٹ اگین اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں، تو اچھا اس کے علاوہ رول آف صوفیز اینڈ دا اسپریڈ آف اسلام ان سب کانٹیننٹ، تو یہ ٹاپک آپ لوگوں کے پاس تصوف کا جو کنسیپٹ ہے یہ آپ لوگوں کو اسلامیات میں بھی سننے کو دیکھنے کو ملے گا، اتنا کافی ہے کیونکہ میں بھی تک گیا، اور ایک ساتھ پہ جب بندہ بولتا ہے نا تو بس ویسے بھی اسٹیمنا ڈکلائن پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگین کل صبح بھی کلاس ہوگا، آپ لوگ کلاسز میں پنکچوئل رہے، انشاءاللہ یہ ٹاپکس آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹ ہیں، ڈیلی بیسس پہ میں ان کو ایک ایک سوال بھیجتا ہوں، وہ لوگ مجھے ایوالیویشن کے لیے آئے دن ڈیلی بیسس پہ اپنے جوابات بھیجتے، پھر ایک ایک سوال پہ میں ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹجک وے میں ان کو رسپانس دیتا ہوں کہ اب بھائی آپ نے اس کوشچن میں یہ لکھنا ہے، یہ نکالنا ہے، یہاں پہ اس بک کا حوالہ ڈالنا ہے، یہاں پہ یہ کوٹیشن لکھنا ہے، انٹروڈکشن میں یہ مسئلہ ہے، کنکلوژن میں یہ مسئلہ ہے، باڈی پیراگراف میں یہی مسئلہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ 2026 کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انشاءاللہ 2027 میں انشاءاللہ یو ول سی، کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ڈارک نائمز کے پلیٹ فارم سے کچھ اسٹوڈنٹ ہے جس پہ مجھے بلیف ہے کہ انشاءاللہ دے ول کوالیفائی سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ود فلائنگ کلرز، تو آپ لوگ بھی ان سرکل میں شامل ہو سکتے ہیں، بیکاز آئی بلیو ان ہارڈ ورک، بٹ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس، تو بھائی کنسسٹنٹ رہے کلاسز میں بھی، لکھائی کے معاملے میں بھی، ٹھیک ہے، اور باقی آ، جب یہ سیشن ختم ہوگا تو انشاءاللہ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر منتھ میں منتھ کے حساب سے انشاءاللہ آئی ہیو ٹو ٹیچ آل دیز تھنک ٹینکس بیس پہ جو آرٹیکلس ہوتے کلاسز ہوتے، تاکہ آپ لوگ ٹاپر لیول کے، مطلب اس لیول پہ آئے، باقی پاس تو بہت لوگ ہوتے، لوگ فیل بھی ہوتے، لیکن واقعی اگر آپ لوگوں نے ڈی ایم جی گروپ میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، یا اچھے گروپس میں ایلوکیٹ ہونا ہے، تو بھائی پھر آپ لوگوں نے باقی لوگوں سے نیا کچھ مطلب ڈفرینٹ کچھ سیکھنا ہوگا، اور اس حساب سے آپ لوگوں کی محنت میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سو اٹس آل فرام مائی سائڈ، اگین آپ لوگوں سے ایک ہی التجا ہے کہ وہ دن آئے کہ یہ ڈان ٹائمز پورے ملک کے عوام کے لیے، پورے لوگوں کے لیے آ، سکون کا راستہ بنے، ان کو یہاں سے انفارمڈ نالج ملے، تاکہ یہ پلیٹ فارم آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی میں ایک پیوٹل رول پرفارم کرے، کیونکہ کافی لوگ ہیں بیچارے اچھی اکیڈمیز میں پیسے پھینکتے ہیں، اینڈ پہ وہ مطلب کافی یو کین سے کہ مطلب وہ اکیڈمیکلی دے آر انساؤنڈ، تو اٹس مائی بلیف کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ آل مائی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، سو تھینک یو سو مچ، اف یو پیپل ہیو اینی کویسچن سو یو کین آسک، ٹھیک ہے، یس آگے، اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، کوئی کویسچن ہو بعد میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اس سب اس ٹاپک کو انشاءاللہ آئی ول اپلوڈ آن مائی یوٹیوب چینل، سو بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ.